मोहम्मद जब अल्लाह ताला की तरफ से आपको तबलीग की जिम्मेदारी दी गई तो आपने सबसे पहले दुआ मांगी कि बारे अल्लाह मुझे अपनी बारगाह से सुल्तान मुअज़्ज़म अता फरमा दे। और जब ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मांगा हमारी बारगाह से है तो हम अपनी ही बारगाह से तुम्हें तलब अता भी फरमाएंगे। तो अल्लाह अकबर की शान से अल्लाह ताला ने मोहम्मद की मुराद को पूरा किया है, मोहम्मद की दुआ को पूरा किया है, मोहम्मद की मुद्दुआ को पूरा किया है कि जब अली इब्न अबी तालिब दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं तो कितनी बड़ी सादत है कि आपकी विलादत भी अल्लाह के घर में हो रही है और शहादत भी अल्लाह के घर में हो रही है। बड़े बड़े मुफक्किरीन इस्लाम इस हकीकत को कबूल करते हैं। शेख सादी लिखते हैं कि ये सादत ये जो अज़मत है ये किसी को अता नहीं हुई सिवाय अली इब्न अबी तालिब के कि कसीरा मयसर नशुदी सादत बकाबा विलादत बमज़ शहादत, कि विलादत जो है वो अल्लाह के घर में हो रही है, शहादत भी अल्लाह के घर में हो रही है। और अल्लाह अकबर की शान से मेरा मतलब दुनिया में आ रहा है कि जब भी कोई बच्चा दुनिया में आ रहा होता है ना तो उस ज़माने में क्या रिवाज था कि माँ दाया को अपने घर बुला लिया करती थी। लेकिन मक्के वालों ने अजीब व गरीब मंजर देखा कि फातिमा बिनते असद को दर्द ज़हन महसूस हो रहा है, लेकिन आप कुजा के दाया को अपने घर बुलाएं, कुजा के खुद दाया के पास जाएं, आप काबे की तरफ खिंचती चली आ रही। एक रूहानी मंजर नज़र आ रहा है, एक ईमानी मंजर नज़र आ रहा है और चेहरे पे रूहानियत नज़र आ रही है, एक नूरानियत नज़र आ रही, जैसे कोई गायबी ताकत उनको खींच रही हो, अपनी तरफ बुला रही हो। ये ईमान है, फातिमा बिनते असद का ये ईमान है। और सबसे मुतहय्यर बात क्या देखी कम मक्के वालों ने कि एक मर्तबा चली गई काबे के दर पे खड़ी हो गए, काबे के दर को पकड़ के क्या अपने ईमान का इजहार कर रही हैं, बारे इलाहा मैं तेरे हम तमाम अंबिया सलफ़ पे ईमान रखती हूँ, तमाम आसमानी किताबों पे ईमान रखती हूँ, ताकि कल को ये ना कहे अली इब्न अबी तालिब के वालिदैन ने कलमा नहीं पढ़ा। क्या मर्तबा है फातिमा बिनते असद का। अब क्या कहा कि बारे इलाहा तुझे मेरे जद्द अमजद का इब्राहिम का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे। अपने ईमान का मुजाहिरा कर दिया, अपने इत्मीनान का मुजाहिरा कर दिया कि जिससे मांग रही है वही अता करने वाला है, जिसने बुलाया है वही मेरी मुश्किल कुशाई करने वाला, सबसे बड़ा मुश्किल मेरा परवरदिगार आलम है। तौहीद पर ईमान का मुजाहिरा भी कर दिया। अब किसी शायर ने इस खूबसूरत मंजर को इस तरीके से अक्सबंदी की है, हुआ जब फातिमा बिनते असद को दर्द आरिस इसी अंदाज से काबे के दर पे चली आई, कहा कि वास्ता तुझे है जद्दे मुकर्रम का, कर मुश्किल मेरी आसा के लब पे है जा आई। अभी महवे दुआ थी फातिमा बिनते असद नागाह हुई दीवारे काबा शा किसी की ये सदा आई। इसी अंदाज से काबे के अंदर चली आ, तेरे वतन में जो है वो है खालिद का शहदाई। अब लोग देखते रह गए, लोग मुतहय्यर हैं अभी, एकदम काबे की दीवार शक हुई, आप अंदर चली गई और 3 दिन से लोग परेशान हैं। जिसको परेशान होना चाहिए वो तो परेशान नहीं, वो तो मुतमईन अपने घर में बैठे हैं। अबू तालिब की शान है ये, इत्मीनान है अबू तालिब नहीं, ईमान है अबू तालिब है। पूरे मक्के वाले परेशान हैं, अबू तालिब परेशान नहीं है, मुतमईन है, रसूल कायनात की तरह इत्मीनान से घर में बैठे, जानते हैं क्या हो रहा है क्या होने वाला है। बस एक मरतबा 3 दिन की मेहमान नवाजी की है अल्लाह ताला ने और मुक़द्दस औरतों को भेजा है। हज़रत हव्वा और सारा हाजरा आ रही हैं आपकी खिदमत गुजारी के लिए कि जब फातिमा बिनते असद की मेहमान नवाजी इस शान से हो रही है, जन्नत की हूरें आ रही हैं। 3 दिन गुजर गए, 3 दिन का क्या फ़लसफ़ा खुदा के नज़दीक है। जितनी भी हस्तियों को अल्लाह ताला इज़्ज़त देना चाहता है ना, 3 दिन का ज़रूर उसमें ज़िक्र मिलता है कि जब हज़रत ज़करिया ने कहा बारे रहा मुझे कोई वारिस अता फरमा दे, बुजुर्गी के हद को पहुँच चुका हूँ, अगर लावारिस रहा तो क्या होगा, तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया यहया की बशारत अता फरमा दी, हम तुझे यहया जैसा फर्जंद अता फरमाएंगे। कहा कि बारे रहा कोई निशानी तो दे दे। अब निशानी क्यों मांग रहे हैं, इब्राहिम भी तो निशानी मांग रहे थे, बारे रहा अकीदत रखता हूँ, ईमान रखता हूँ, लेकिन दिखा दे कि मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। इसी तरीके से हज़रत ज़करिया ने कहा बारे ने कोई निशानी तो दिखा दे, तो अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, निदाए गैबी आई कि 3 दिन तक तो किसी से कलाम नहीं कर सकोगे। ये इतनी बड़ी निशानी यहया के आने की बशारत। अब ये फातिमा बिनते असद की भी 3 दिन की मेहमान नवाजी अल्लाह ताला कर रहा है। और जब 3 दिन मुकम्मल हो गए उधर अपने हबीब को वही कर रहा है कि जिसको मांगा था हमने उसको तलब कर दिया है, उसको दे दिया है, जाओ काबे के दर से ले लो, बैतुल्लाह से ले लो। इधर से नबी मुकर्रम चले, उधर से फातिमा बिनते असद काबे के बाहर आ रही हैं, उधर आपने कदम बाहर रखा, इधर कायनात के रसूल ने आपका इस्तकबाल किया। लेकिन जब माँ बाहर आई खुश तो बहुत होना चाहिए ना, खुशी का मौका है कि परेशान है। कहा कि चचिया परेशान क्यों है, कहा ना जाने क्या खास बात है इस बच्चे में, जब से पैदा हुआ है ना आंखें खोली हैं ना दूध पिया है। बस एक मरतबा मुस्कुरा रही हैं। तो इस मौके पर कमर जलाली लिखते हैं कि जगा के कह रही है माँ ये बैतुल्लाह के दर पर,
چلو آنکھیں کھولو ڈالو نظر روئے پیغمبر پر شب ہجرت پری ہے مطمئن ہو کے وہاں سونا بڑے آرام سے نیند آئے گی احمد کے بستر پر کانت رسول جانتے ہیں کہ کیوں آنکھیں نہیں کھولی ہیں کیوں ماں کا دودھ نہیں پیا مانگا تھا محمد نے اب محمد ہی سیراب کرنے والے ہیں علی مرتضیٰ کو بس ایک مرتبہ کائنات کے رسول نے اپنی آغوش پھیلا دی اپنے ہاتھ پھیلا دیا اور امامت ہمک کر آغوش رسالت میں آ گئی اور جیسے ہی امامت نے رسالت کی خوشبو کو محسوس کیا آنکھیں کھول دی رسول خدا آپ نے بلایا تو سب سے پہلے آپ ہی کی زیارت کرنا چاہتا تھا خدا نہ خواستہ یہ آنکھیں اگر نجس بتوں کی کو دیکھ لیتی تو آنکھیں نجس ہو جاتی سب سے پہلے عبادت کرنا چاہتا ہوں آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ دہن رسالت نکلی اور دہن امامت میں چلی گئی علی ابن ابی طالب نے کائنات کی رسول کی زبان اقدس کو چوسنا شروع کر دیا اسی لیے علم کے 12 چشمے جاری ہوئے اسی لیے اس کو یوم ترویہ کا دن بھی کہا جاتا ہے بس رسول کی حکمت رسول کا علم تمام کا تمام علی ابن ابی طالب میں ودیت ہو گیا سیراب ہو گیا منتقل ہو گیا یہی وجہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت فرما رہے ہیں توریت کی زبور کی انجیل کی اور قرآن جو ابھی نازل نہیں ہوا اس کی بھی تلاوت کر رہے ہیں اور کائنات کے رسول کہتے ہوئے نظر آ رہے انا مدینۃ للوالین بابوہا اے علی تم اسی طریقے سے تمام کتابوں کی تلاوت کر رہے ہو جیسے انبیاء ماں سلف کیا کرتے تھے اور قرآن کی ایسے ہی تلاوت کر رہے ہو جیسے میں محمد مصطفیٰ قرآن کی تلاوت کر رہا کیا مرتبہ ہے میرے مولا کے علم کا اولین و آخرین کا علم اور رسول اللہ کا علم اس نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ علم تمہیں مل جائے جو میرے پاس ہے تو علی ابن ابی طالب سے ہو کر اس لیے کہ جس نے علی کو درک کر لیا اس نے محمد کو درک کر لیا جس نے محمد کو درک کر لیا اس نے خدا کو درک کر لیا اور جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کی وہ جہالت کی موت مر گیا وہ گمراہی کی موت مر گیا وہ ضلالت کی موت مر گیا امام جب دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی سجدہ توحید کرتا ہوا نظر آتا ہے تمام انبیاء کی تمام ائمہ کی اور توحید کی تمام آسمانی کتابوں کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے اور اللہ اکبر جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو فرشتہ امام کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں یہ آیت سب کر دیتا تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ اب ہم نے روایت میں پڑھا کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ جیل فرجہ کا ظہور ہوگا تو آپ کی ایک دوش مبارک پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت سب ہوگی جعل حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا اور دوسرے سورہ انعام کی ایک آیت سب ہوگی کہ تمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف عطا کیا تو جب امام پیدا ہوتا ہے تو فرشتہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ آیت لکھتا ہے اور جب امام کی جو امامت کی گواہی دینے کے لیے دونوں کی دونوں آیتیں آپ کے دوش مبارک پہ تحریر ہوں گی تو کیا مرتبہ ہے مولا کائنات کے علم کا کہ مولا جانتے تھے کہ میری شہادت کب ہونے والی ہے اب دیکھیں اپنے بیٹوں کو اپنی امامت کا علم میرے مولا نے کیسے منتقل کیا یہ تو بچے وہ ہیں کہ امامت اس قدر ان کے گھرانے میں ہے کہ علی کے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین کیا پوچھا تھا کہ بیٹا کتنے دن باقی رہ گئے ہیں اور کتنے دن گزر چکے ہیں تو ہر کوئی بتا دے کتنے دن گزر چکے ہیں لیکن کتنے دن باقی یہ فقط امامت بتا سکتی ہے اس لیے کہ جب کبھی چاند ہونے والا ہوتا ہے کب ہوگا چاند یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا فقط امامت کے امام حسن نے فرمایا نا کہ کتنے دن باقی رہ گئے ہیں مولا جانتے تھے کہ میری شہادت ہے کتنے دن باقی رہے مولا جانتے تھے کہ 19ویں کی جو افطار کلثوم کیا کر رہا ہوں یہ میری آخری افطار ہے اللہ اکبر جب کوئی باپ اپنی بیٹی کے گھر آتا ہے تو بیٹی کا دل چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز بابا کے سامنے لا کے دسترخوان پہ رکھ دی جائے کلثوم بہت خوش ہیں دسترخوان بچھایا گیا ہے ہر نعمت لا کے رکھی گئی ہے لیکن ایک مرتبہ علی کا جملہ سنائی دیا کلثوم کیا تمہیں پتہ نہیں تمہارا بابا فقط ایک وقت میں ایک ہی چیز سے افطار کرتا ہے کلثوم پریشان ہو گئی بس ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں لیکن میرے بابا نے ایک دودھ کا پیالہ اٹھا کے کہا کہ کلثوم یہ لے جاؤ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی مولا شاید اسی لیے دودھ واپس کر دیا کہ کوفے کے یتیموں کو اس دودھ کی ضرورت ہے کتنا مہربان ہے میرا مولا کتنا کریم ہے میرا آقا بیواؤں یتیموں مسکینوں کا مددگار
اور کسی بچے کو اس کے باپ کی کمی محسوس ہونے نہیں دیتے تھے۔ علی ابن ابی طالب بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتے تھے، یتیموں کو ایسے پیار کیا کرتے تھے کہ یتیم آپ کی آغوش میں جھولتے ہوئے نظر آتے تھے۔ آئے عزادارو، اتنا شفیق تھا تمہارا مولا یتیموں پر کہ جب مولا کی شہادت کے بعد ہر بچہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے آج حقیقت میں ہمارا باپ مر گیا۔ جب ہمارا باپ دنیا سے گیا تھا ہمیں اپنے بابا کے جانے کا احساس نہیں ہوا، ہمیں یتیم ہونے کا احساس۔ عزاداروں، سب نے رمضان کا چاند دیکھا، لیکن یہ چاند زینب ام کلثوم کی یتیمی کا پیغام لے کر آیا۔ حسن حسین کی عیشی ہو تم یتیم ہو۔ عزادارو، ہائے علی جیسا نمازی، علی جیسا عبادت گزار۔ ام کلثوم کہتی ہیں ہائے 19ویں کی شب، وہ عالم اضطراب، وہ عالم بے چینی، چین خانہ میں ٹہلتے جاتے ہیں، فریاد کرتے جاتے ہیں، باری لہا سفر طویل ہے، زادی راہ قلیل ہے۔ علی کے دامن میں کوئی ایسا عمل نہیں جو مجھے تیری بارگاہ میں سرخرو کر سکے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی مولا، مولا آپ تو امام المتقین ہے، مولا ہم گناہ گاروں کا کیا بنے گا۔ ہائے عزاداروں، بس ایک مرتبہ وہ قیامت کا منظر آ گیا، علی گھر سے رخصت ہونے لگے، ارے جانوروں کو بھی شہادت کی خبر ہو گئی، مرغا بھی اکیلی پڑ گئی۔ ام کلثوم کہتی ہیں پریشان ہو گئی، میں بے چین ہو گئی، میں بے تاب ہو گئی۔ طرف کے جملہ کہا علی نے، اے بیٹا ام کلثوم، دیکھو ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، انہیں وقت پہ دانا پانی دے دینا، اگر خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد کر دینا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی مولا، جانوروں کی بھوک و پیاس کا اتنا خیال، ارے ذرا کربلا میں آ کے دیکھیں آپ کے یتیموں کے ساتھ اس امت ناہنجار نے کیا سلوک کیا۔ آیا زیادہ جب تمہارا مولا جانے لگا نا، یہ تو جانداروں کا عالم تھا، ارے بے جان چیزوں کا عالم دیکھو، زنجیریں در مولا کی کمر میں حمائل ہو گئی، جیسے فریاد کر رہی مولا آج نہ جانا ورنہ زینب ام کلثوم یتیم ہو جائے۔ زنجیریں در یہ کہتی تھی آقا نہ جائیے، مرغابیاں یہ کہتی تھی مولا نہ جائیے، بچے پکارتے تھے کہ بابا نہ جائیے، کیوں آسمان سرخ ہے یہ کیسا راز ہے۔ مسجد میں آج علی کی آخری نماز۔ عزادارو، مسجد کوفہ میں تمہارا مولا جانتے ہیں کہ قاتل زہر آلو تلوار چھپائے اوندھے منہ سو رہا ہے، اپنے قاتل کو بھی نماز کے لیے اٹھا رہا ہے۔ تمہارا مولا ہائے عزادارو محراب عبادت میں کھڑے ہوئے، کائنات کا سب سے بڑا نمازی، سب سے بڑا عبادت گزار، سب سے بڑا روزہ دار، ہائے اللہ اکبر کہنا شروع کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گی اے کوفے والو، اپنے امام کی آخری مرتبہ اذان سن لو، اے شہزادیوں، اے شہزادوں، اپنے بابا کی آخری اذان، اے کوفے کی در و دیوار، اپنے مولا کی آخری اذان سن لو، آج کے بعد اس آواز کو سننے سے محروم ہو جاؤ گے۔ عزادارو، ہائے کس انداز میں نماز شروع ہوئی، اور دوسری رکعت کا پہلا سجدہ، یہ کائنات کی واحد نماز ہے کہ جو پہلے امام نے شروع کرائی اور دوسرے امام نے تمام کرائی۔ خدا کی لعنت ہو ابن ملجم اعلان پر، زہر آلو تلوار، علی کا سر سجدے میں شگافتہ ہو گیا، خون کا فوارہ بلند ہوا، خاک اٹھائی سر پہ ڈالی، اس تو رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ حسن آگے بڑھے، بابا کا سر شگافتہ رومال سے باندھا، علی نے حکم دیا، حسن نے نماز تمام کرائی۔ ارے ملائکہ کا شور و غل کی آوازیں بلند، قد قتل الامیر المومنین،
ارے زینب تڑپ کے رہ گئی، یہ کیسے شور و غل کی آواز آ رہی ہے؟ عزادارو بس ایک مرتبہ فضا کو بھیجا، اماں فضا ذرا جاؤ، یہ کیسی قیامت برپا ہو گئی؟ ارے پڑھوا کے جب نماز جماعت کی مصطفیٰ بابا کے سر پہ پڑھنے لگے، آیا شفا ناگاہ آ کے یہ کسی عورت نے دی صدا، زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا بابا کو میری آواز جلدی جو گھر میں نہ لاؤ گے تو سر پہ رہنا مجھ کو بھی مسجد میں پاؤ گے۔ بولے علی آواز ابھی سے بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں، کیا ہے گرد درگاہ اہل جفا نہیں، پردے سے ننگے سر تو ابھی کیوں نکلتی ہے؟ کیا حلق پر حسین کے تلوار مجھے نہیں معلوم 18 بیٹے کیسے گلی میں لٹا کر زخمی حالت میں علی کو گھر میں لے کر آئے۔ ہائے خدا نہ کرے کوئی بیٹی اپنے بابا کا یہ عالم دیکھے، جب زینب نے دیکھا تھا، کلثوم نے دیکھا تھا، بابا پیروں پہ چڑھ کے مسجد کی طرف گئے تھے، لیکن آج میرے شگافتہ زخمی ہے۔ ہائے عزاداروں سیدانیوں میں کوہرام برپا ہو گیا، تمہارے مولا کی یہ حالت ہے کہ جب جراح کو بلایا گیا نا، امامہ سر سے اتار کے پھینک دیا اور تڑپ کے جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا حسین ایسا زہر دیا گیا ہے اگر سمندر میں ڈالا جاتا ساری مچھلیاں ہلاک ہو جاتی۔ مولا ہم یتیم ہونے والے ہیں، مولا آپ یتیم ہونے والے ہیں۔ علی وصیتیں کر رہے ہیں، سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور ایک کسی بچے کی رونے کی آواز آئی۔ علی تڑپ کے کہتے ہیں یہ کون بچہ میری زندگی میں رو رہا ہے؟ ام البنین تڑپ کے کہتی آقا میرا عباس رو رہا ہے، کیا میرے عباس سے کوئی قطع سرزد ہو گئی؟ سب کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھ میں دے دیا، میرے عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں کیوں نہیں دیا؟ علی تڑپ کر رہ گئے اور تڑپ کے جملہ کہا ام البنین تمہیں معلوم نہیں میں نے عباس کو حسین کے لیے مانگا ہے، سب کا آقا تو حسن ہے، میرے عباس کا آقا حسین۔ عزادارو 3 دن تک تمہارا مولا، ہائے قیامت کے دن زہرا کا سہاگ، ام البنین کا سہاگ، میرا دل کہتا ہے کہ بیویاں اپنے سہاگ اجڑنے کی تعزیت لینے کے لیے فرشیزہ پہ آئی ہیں، زینب ام کلثوم یتیمی کا پرسہ قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ امام زمانہ آپ بھی فرشیزہ پہ موجود ہیں، مولا اپنی یتیمی کا پرسہ قبول کیجیے۔ آئے عزادارو بڑی قیامت کے دن ہے، بیٹے جب دفنا کے علی کو واپس آ رہے تھے نا، امام حسن نے دیکھا کسی قریے سے کسی غریب و مسکین کے رونے کی آواز آ رہی ہے، علی کا بیٹا حسن اور کسی کو روتا ہوا دیکھ کے آگے گزر جائے یہ ہو نہیں سکتا تھا۔ جب پلٹ کر آئے دیکھا ایک نابینا ہے، ایک مسکین ہے، ایک فقیر ہے جو رو رہا ہے جیسے کسی کو یاد کر رہا ہو۔ تڑپ کے مولا کہتے ہیں بھائی تجھے کیا پریشانی ہے، کیوں رو رہا ہے، مجھ سے اپنا درد دل بیان کر۔ وہ فقیر کہتا ہے 3 دن ہو گئے میرا دوست میرے پاس نہیں آیا، وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کرتا تھا، میرا درد دل سنا کرتا تھا۔ امام حسن بڑی شفقت سے پیش آئے نا، ایک مرتبہ سوال کیا بتاؤ اس کا حلیہ کیسا تھا، وہ کیسا لگتا تھا؟ کہا اور کچھ تو نہیں پتا، بس اتنا جانتا ہوں وہ تیرے جیسا شفیق و مہربان تھا، اتنا سننا تھا۔ حسن تڑپ کے کہتے ہیں بھائی تجھے نہیں معلوم وہ میرا بابا امیر المومنین علی بن ابی طالب تھا، ہائے میرا بابا شہید ہو گیا، سر شگافتہ ہائے کس طریقے سے بابا کو دفنا کے آ رہے ہیں، اتنا سننا تھا۔ وہ فقیر و مسکین اٹھا ایک پتھر اٹھایا اور سر پہ مارا
اور ترقی کا ہو کہ میرا دوست دنیا میں نہیں رہا، مجھے بھی دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، اور روح کا پس انصاری سے پرواز کر گئی۔ آئیے شہزادیوں اپنے بابا کا پرسہ قبول کیجیے، آئیے حسن حسین مولا عباس امام زمانوں اپنی یتیمی کا پرسہ قبول فرمائیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلمن الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ